तुम्हें इस घर से धक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। सास ने मुझे घर में लाते हुए मेरे कान में सरगोशी की तो मैं कांप कर रह गई, क्योंकि हमारी मोहब्बत की शादी थी और वो मुझे नापसंद करती थी। पहले दिन उसने खेल खेलना शुरू कर दिया, मगर मैं इसकी हर साजिश नाकाम बना देती। मेरा शोहर भी मेरा साथ देता, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मगर उसने फिर एक दिन ऐसी चाल चली जिसने मेरा घर तोड़ दिया। इस दिन मैं घर अकेली थी, जब तीन अजनबी मर्द जबरदस्ती तुम्हें इस घर से धक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। बेगम फरहत नहीं रहेगा मेरा नाम अगर तुम इस घर में टिक गई। ये वो अल्फाज थे जो मेरी सास ने ऐन उस वक्त मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहे, जब मैं सुर्ख जोड़े में मलबूस सर झुकाए अपने शोहर हमजा के साथ उनके आलीशान बंगले की दहलीज पार कर रही थी। और इन अल्फाज ने मेरी खुशियों को गिरहन लगा दिया था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि सब राजी खुशी हो गया है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी आजमाइश तो अभी शुरू हुई है। मैंने डरते हुए अपनी सास बेगम फरहत की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां की मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी और वो आने वाले मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। मगर उनकी आंखों में मेरे लिए जो नफ़रत थी वो सिर्फ मैं देख सकती थी, या शायद मेरा दिल इस खौफ से कांप रहा था जो अभी अभी उन्होंने मेरे अंदर उतारा था। हमजा ने मेरे हाथ अपने हाथ में दबा रखा था और वो मेरी कैफियत से बिल्कुल बेखबर था। इसे लग रहा था कि मैं नए माहौल की वजह से घबरा रही हूँ। इसने धीरे से मेरे कान में कहा, मदीहा परेशान मत हो, ये अब तुम्हारा अपना घर है और अम्मी अब्बू सब तुम्हें बहुत प्यार देंगे। मैं हमजा की बात पर सिर्फ फीकी सी मुस्कुराहट दे सकी, क्योंकि मैं जानती थी कि हकीकत क्या है और हमजा का ये ख्वाब कितनी जल्दी चकनाचूर होने वाला है। मेरा नाम मदीहा है और मैं एक इंतहाई शरीफ और मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था और मेरे वालिद एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, और उन्होंने हम बहन भाइयों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम लोग किराए के छोटे से मकान में रहते थे, मगर हमारे घर में सुकून और मोहब्बत की दौलत फरावानी से मौजूद थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था और मैंने अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की थी और वहीं मेरी मुलाकात हमज़ा से हुई थी। हमज़ा यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर लड़के के तौर पर मशहूर था। वो शहर के मारूफ बिजनेस टाइकून अहमद साहब का इकलौता बेटा था और मैं अपनी गाड़ियों और लाइफस्टाइल की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ रहता था। मगर अजीब बात यह थी कि उसे मुझ जैसी सादा लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हमारी पहली मुलाकात भी बहुत अजीब थी। जब लाइब्रेरी में उसने मुझसे नोट्स मांगे थे और मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो क्लास में कभी संजीदा नहीं होता था। हमजा को मेरा ये अंदाज बहुत पसंद आया था और वो मेरे पीछे पड़ गया था। मैं इसे बार बार समझाती थी कि हमजा, हमारे रास्ते अलग हैं, तुम आसमान हो और मैं ज़मीन, हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। मगर वो हमेशा यही कहता था कि मदीहा, मोहब्बत में ऊंच नीच नहीं देखी जाती और मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी जान भी लड़ा दूंगा। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि अमीर घरानों के लोग गरीबों को सिर्फ वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर हमजा ने साबित कर दिया कि वो वाकई मुझसे मुखलिस है। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में जब मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो हमजा वहाँ आया और सबके सामने मुझसे मुखातिब होकर बोला, मदीहा, मैं अपने घर बात करने जा रहा हूँ, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो तुम क्या करोगी? मैं घबरा गई थी और मैंने इसे कहा, हमजा प्लीज़ यहाँ तमाशा मत बनाओ। मेरे बाबा एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी बरादरी और स्टेटस से बाहर शादी करने के लिए कायल नहीं हैं। और तुम्हारे वालिदैन तो कभी भी मुझ जैसी लड़की की को बहू तस्लीम नहीं करेंगे। हमजा ने जिद करते हुए कहा था कि मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मेरे डैड मेरे बगैर नहीं रह सकते, वो मेरी हर बात मानते हैं
اور رہی بات میری ماں کی تو وہ تھوڑی سخت ضرور ہیں، مگر میرے لیے وہ بھی مان جائیں گی۔ میں نے حمزہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو میں نے حامی بھر لی تھی، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ حمزہ نے جب اپنے گھر میں میرے بارے میں بتایا تو وہاں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ بیگم فرحت نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک اسکول ماسٹر کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ ان کی نظر میں ان کا بیٹا شہزادہ تھا اور میں ایک معمولی سی لڑکی جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ مگر حمزہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنے باپ احمد صاحب کو جذباتی کر لیا۔ احمد صاحب ایک نیک اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بیگم فرحت کو مجبور کیا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب بیگم فرحت اپنی بیٹی نور کے ساتھ ہمارے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہمارے ڈرائنگ روم کے پرانے صوفوں پر بیٹھے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی اور بار بار اپنی مہنگی ساڑی کو جھاڑ رہی تھی۔ میرے بابا نے بہت خلوص سے ان کا استقبال کیا تھا، مگر بیگم فرحت نے پانی کا گلاس تک پینے سے انکار کر دیا تھا اور انتہائی تکبر سے کہا تھا کہ دیکھیں ماسٹر صاحب، ہم یہاں صرف اپنے بیٹے کی ضد کی وجہ سے آئے ہیں، ورنہ کہاں ہم اور کہاں آپ لوگ۔ نہ ہمارا اسٹیٹس ملتا ہے اور نہ ہی خاندانی پس منظر۔ میرے بیٹے نے پتہ نہیں آپ کی بیٹی میں کیا دیکھا ہے جو وہ پاگل ہو گیا ہے۔ حالانکہ میری اپنی بھانجی اس رشتے کے لیے تیار بیٹھی ہے جو ہر لحاظ سے میرے بیٹے کے قابل ہے۔ یہ سن کر میرے بابا کا چہرہ مرجھا گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بابا ابھی انکار کر دیں گے، مگر وہ حمزہ کی محبت کی لاج رکھ گئے اور انہوں نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا کہ بیگم صاحبہ، عزت اور شرافت میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر منع کر دوں، مگر تبھی حمزہ کا فون آیا اور اس نے مجھے قسم دی کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ خیر، شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حمزہ نے میرے لیے مہنگے ترین کپڑے اور زیورات بھجوائے تاکہ میں ان کے خاندان کے سامنے کمتر نہ لگوں، مگر ان چیزوں کی چمک بھی بیگم فرحت کے رویے کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ اور آج جب رخصتی کے بعد میں اس محل نما گھر میں آئی تو بیگم فرحت نے میرا استقبال اسی دھمکی سے کیا جو اب میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں سہم کر اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھ گئی۔ حمزہ ابھی تک نیچے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور میں اکیلی خوفزدہ بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے کھلا اور نور اپنی کزن کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے انداز میں وہی تکبر تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، لو بھئی، آ گئی ماسٹر کی بیٹی ہمارے محل میں راج کرنے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیسی سہمی ہوئی بیٹھی ہے، جیسے ابھی رونا شروع کر دے۔ ارے بھابھی جی، یہ مت سمجھنا کہ بھائی نے شادی کر لی ہے تو آپ اس گھر کی مالکن بن گئی ہیں۔ یہاں صرف ماما کا حکم چلتا ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کریں گی۔ بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں، ورنہ بھائی کا پیار اترتے دیر نہیں لگے گی۔ نور کی یہ باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں اور پھر میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد حمزہ کمرے میں آیا تو میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ حمزہ بہت خوش تھا۔ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، مدیحہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور نور کا رویہ تھوڑا سخت ہے، مگر تم فکر مت کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، بس تم ان کی کسی بات کا برا مت ماننا۔ میں نے حمزہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حمزہ، مجھے آپ پر بھروسہ ہے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے میں جانتی تھی کہ ساس اور نند کا زہر گھر کے سکون کو کیسے برباد کر سکتا ہے، اور مجھے تو پہلے دن ہی وارننگ مل گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے غسل کیا اور نیچے کچن میں چلی گئی
تاکہ سب کے لیے ناشتہ بنا سکوں۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا پہلا امتحان ہے۔ کچن میں ملازم موجود تھے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا اور خود پراٹھے اور انڈے بنانے لگی۔ میں اپنے گھر میں بھی کوکنگ کرتی تھی، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے شوق سے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا اور میز پر سجایا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ میرے سسر تو شادی کی اگلی صبح ہی کسی ضروری کام سے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ بیگم فرحت کرسی پر بیٹھی تو انہوں نے ایک گہری نظر ناشتے پر ڈالی اور پھر مجھ پر۔ حمزہ بھی مسکراتا ہوا آیا اور بولا، واہ، آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے مدیحہ نے خود ناشتہ بنایا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے سب کو سرو کیا۔ بیگم فرحت نے پہلا نوالا لیا اور فوراً ہی پلیٹ زور سے میز پر پٹک دی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چیخ کر بولیں، یہ کیا بدتمیزی ہے مدیحہ؟ کیا تم ہمیں مارنا چاہتی ہو؟ اس میں اتنا نمک کیوں ڈالا ہے؟ یہ کوئی کھانے کے قابل ہے یا زہر ہے؟ میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میں نے تو نمک بالکل مناسب ڈالا تھا، اور میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ممی جی، میں نے تو نمک چکھ کر ڈالا تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ حمزہ نے حیرانی سے اپنی پلیٹ سے نوالا لیا اور چکھا تو وہ بھی خاموش ہو گیا کیونکہ واقعی انڈے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ تبھی میں نے نور کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی دبدبی ہنسی ہنس رہی تھی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ میری عدم موجودگی میں کیا گیا وار ہے۔ حمزہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور بولا، امی، شاید غلطی سے زیادہ ڈال گیا ہو، نیا نیا ہاتھ ہے، کچن میں سیٹ ہوتے وقت لگ جائے گا، آپ غصہ مت کریں، میں نوکر سے کہہ کر دوسرا بنوا دیتا ہوں۔ مگر بیگم فرحت نے میری توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بولی، بیٹا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ اس کی تربیت ہے۔ 2 ٹکے کے لوگوں کو شاہی کھانے بنانے کہاں آئیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کے قابل نہیں ہے۔ پہلے دن ہی میرا موڈ خراب کر دیا، اب ناشتہ بھی نہیں ملے گا، مجھے اٹھا لو۔ یہ سب کچھ میرے سامنے سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی جبکہ بیگم فرحت اور نور غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ حمزہ میرے پاس آیا اور مجھے کندھوں سے تھام کر بولا، مدیحہ، پلیز رو مت، میں جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی امی کا مزاج تو تم جانتی ہو، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہیں، تم دل پر مت لو، چلو ہم باہر جا کر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میں نے حمزہ کو منع کر دیا اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے حمزہ کی حمایت سے حوصلہ ملا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں نے حمزہ سے محبت کی ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کروں گی۔ ناشتے کی میز پر ہونے والے اس تماشے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھوں گی۔ دن گزرتے گئے اور بیگم فرحت اور نور کے چھوٹے موٹے وار جاری رہے۔ کبھی میرے استری کیے ہوئے کپڑوں پر پانی گرا دیا جاتا تو کبھی میرے کمرے کی صفائی کے دوران حمزہ کی ضروری فائلز ادھر ادھر کر دی جاتی، مگر میں خاموشی سے سب کچھ ٹھیک کر دیتی اور حمزہ تک شکایت نہ پہنچنے دیتی۔ حمزہ میرے صبر اور برداشت سے بہت متاثر تھا اور ہماری زندگی میں بظاہر سکون تھا، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اور وہ طوفان اس دن ہماری زندگی میں داخل ہوا جب حمزہ شام کو آفس سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک الجھن بھی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے بتایا کہ مدیحہ، مجھے ارجنٹ بزنس ڈیل کے سلسلے میں 3 دن کے لیے دبئی جانا پڑ رہا ہے، ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ہی جانا ہوگا، مگر میں تمہیں یہاں ان لوگوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جانے پر دل سے راضی نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے۔ میں نے حمزہ کے ماتھے سے شکنیں صاف کیں اور مسکرا کر اسے تسلی دی کہ حمزہ، آپ بالکل بے فکر نہ کریں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اور ویسے بھی یہ میرا اپنا گھر ہے، امی اور نور میرا خیال رکھیں گی، آپ بس اپنے کام پر توجہ دیں تاکہ جلد واپس آ سکیں۔ حمزہ نے میرا ماتھا چوما اور بولا، مدیحہ، تم بہت اچھی ہو، کاش امی بھی تمہاری اچھائی کو سمجھ سکیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر میں ان سے 2 ٹوک بات کروں گا کہ وہ اپنا رویہ درست کر لیں۔ حمزہ نے اسی رات اپنی پیکنگ کی اور اگلی صبح میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر رخصت کیا۔
جب حمزہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے نکل رہا تھا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے پلٹ کر اوپر دیکھا تو بیگم فرحت اور نور بالکونی میں کھڑی تھیں، اور حمزہ کے جاتے ہی ان کے چہروں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں لرز گئی تھی۔ حمزہ کے جانے کے بعد پہلا دن تو خیر سے گزر گیا، مگر دوسرے دن دوپہر کے وقت گھر کا ماحول اچانک بدل گیا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب نور میرے پاس آئی اور بڑے میٹھے لہجے میں بولی، بھابی ہم لوگ اور ماما شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور پھر رات کو ہم وہیں ڈنر کریں گے، تو شاید ہمیں دیر ہو جائے، آپ گھر کا خیال رکھنا۔ میں نور کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر حیران تھی، مگر میں نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، میں ہوں گھر پر۔ نور مسکرا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیچے پانی لینے گئی تو دیکھا کہ بیگم فرحت ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خبردار، جو آج کسی نے گھر کی صفائی کی یا کوئی کام کیا، تم سب کو میں 3 دن کی چھٹی دے رہی ہوں، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ اور 3 دن تک شکل مت دکھانا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اچانک سب ملازموں کو چھٹی کیوں دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا تو بیگم فرحت نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرے ملازم ہیں، میں جب چاہوں چھٹی دوں، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میری غیر موجودگی میں تم ان نوکروں کے سر پر سوار ہو کر گھر کا سکون برباد کرو۔ تم اپنے کمرے میں رہنا اور نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر بالکل خالی ہو گیا، ملازم جا چکے تھے اور بیگم فرحت اور نور بھی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ جاتے جاتے انہوں نے مین گیٹ کو باہر سے لاک نہیں کیا بلکہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات مجھے عجیب لگی، مگر میں نے سوچا شاید چوکیدار باہر موجود ہوگا۔ میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر میں ہو کا عالم تھا اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میرے دل میں خوف جاگنے لگا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ میں چونک گئی کہ اتنی جلدی یہ لوگ واپس کیسے آ گئے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے نیچے گئی اور دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے باہر؟ سے کوئی آواز نہیں آئی، مگر بیل دوبارہ بجی۔ مجھے لگا شاید حمزہ نے کوئی پارسل بھیجا ہے یا شاید بیگم فرحت چابی بھول گئی ہیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے حلق میں چیخ پھنس گئی۔ سامنے 3 اجنبی مرد کھڑے تھے جن کی شکلوں سے ہی بدمعاشی ٹپک رہی تھی۔ ان کے حلیے بگڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی یا کچھ پوچھتی، ان میں سے ایک نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور وہ تینوں زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ میں پیچھے کی طرف گری اور خوف سے چیخنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ نکلو میرے گھر سے، میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ مگر انہوں نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے میرے منہ پر اپنا سخت ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں بولا، شور مت مچاؤ بی بی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تھوڑی دیر مہمان نوازی کرواؤ۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور لاؤنج میں صوفے پر دھکا دے دیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے مت مارو، جو چاہیے لے جاؤ اور چلے جاؤ۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے لوٹنے کی یا مارنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے اطمینان سے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ایک نے میز پر پڑی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھایا اور دانتوں سے کاٹ کر کھاتے ہوئے بولا، یار سیب تو بڑے میٹھے ہیں، بھابی جی کے گھر کے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ لوگ ڈاکو نہیں لگ رہے تھے، ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ میں کونے میں سمٹی ہوئی مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ وہ تینوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ آج میری عزت اور جان دونوں نہیں بچیں گی۔ ابھی بمشکل 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی
اور پھر مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ شاید بیگم فرحت اور نور آ گئی ہیں، مگر اگلے لمحے جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ٹریول بیگ تھا اور چہرے پر سرپرائز دینے والی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے منظر پر پڑی وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بالکل پیچھے بیگم فرحت اور نور بھی اندر داخل ہوئیں اور ان کے چہروں پر بھی مصنوعی حیرت طاری تھی۔ حمزہ کی نظریں مجھ پر اور پھر ان تین مردوں پر جمی تھی جو اب صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے گھبراہٹ کا ڈرامہ شروع کر دیا تھا۔ حمزہ نے بیگ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غصے سے گرجتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے مدیحہ؟ یہ لوگ کون ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ کی آواز سن کر ان تینوں مردوں میں سے ایک کو، جو شاید لیڈر تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کمال ہوشیاری سے اپنی اداکاری شروع کر دی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، او ہو بھابھی جی، آپ نے تو کہا تھا کہ شوہر دبئی گیا ہوا ہے اور 3 دن تک نہیں آئے گا، یہ اچانک کیسے ٹپک پڑے؟ اب ہمارا خیال ہوگا، ہم تو آپ کے کہنے پر آئے تھے۔ یہ سنتے ہی بیگم فرحت نے اپنا پرس زمین پر پھینکا اور زور زور سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میری عزت خاک میں مل گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی حمزہ بیٹا کہ یہ لڑکی 2 نمبر ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری بات نہیں مانتے تھے، دیکھ لو آج، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس کے کرتوت۔ ہم تو شکر ہے کہ راستے سے ہی واپس آ گئے، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ تمہارے پیچھے یہ گل کھلا رہی ہے۔ حمزہ کا رنگ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح حمزہ کی طرف بھاگی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، حمزہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں انہیں نہیں جانتی، یہ زبردستی گھسے ہیں، یہ امی کی سازش ہے، یقین کرو میرا حمزہ، انہوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ مگر حمزہ پر اس وقت شیطان غالب آ چکا تھا۔ بیگم فرحت نے فوراً بیچ میں بول کر جلتی پر تیل چھڑکا، بس کرو لڑکی، اپنی گندی زبان بند رکھو، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، میرے معصوم بیٹے کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تو سمجھتی تھی کہ تم صرف غریب ہو، مگر تم تو بد کردار بھی ہو۔ شکر ہے کہ اللہ نے آج تمہارا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ حمزہ نے مجھے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور نفرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ اب کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ وہ چلایا، مدیحہ بس بہت ہو گیا، میں تمہاری زبان سے مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، میں ہی بے وقوف تھا جو تم پر اندھا اعتبار کرتا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری معصومیت کے پیچھے اتنا گھناؤنا چہرہ چھپا ہے۔ تم نے میرے پیار کا یہ صلہ دیا ہے، میرے گھر کو کوٹھا بنا دیا۔ وہ تینوں مرد موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگے تو حمزہ نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کا سارا غصہ مجھ پر مرکوز تھا۔ نور بھی پیچھے کھڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان چھوٹی سوچ کے لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ لوگ پیسے اور عیاشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حمزہ نے میرا بازو دبوچا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ حمزہ ایک بار میری بات سن لو، مجھے صفائی کا موقع دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر کے باہر دھکے دے کر دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ اس آخری لمحے میں میں نے بیگم فرحت کے چہرے پر وہ شیطانی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی جو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکلوا دیا ہے۔ اس بند دروازے کے پیچھے میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میں باہر سڑک پر کھڑی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور میرے کانوں میں ابھی تک حمزہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نفرت میں ڈوب کر ادا کیے تھے۔ میں نے دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹا اور چیخ چیخ کر پکارا، حمزہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، ایک بار میری بات سن لو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، تمہاری ماں نے مجھے پھنسایا ہے۔ مگر اندر سے
کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی جو میرا کلیجہ چیر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ دروازہ میرے لیے کبھی نہیں کھلے گا، کیونکہ حمزہ کے دل کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا تھا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں اپنا سر پٹک پٹک کر جان دے دوں، مگر مجھے اپنے بوڑھے والدین کا خیال آیا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ سڑک کی جانب چل پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ بابا جنہوں نے میری تربیت پر اتنا ناز کیا تھا، آج میں ان کے سامنے ایک مجرم بن کر جا رہی تھی۔ حالانکہ میں بے قصور تھی، مگر دنیا کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے اور ثبوت میرے خلاف تھا۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اپنے میکے کا پتہ بتایا۔ راستے بھر میں دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، میرے والدین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دینا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا نے دروازہ کھولا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ میری آنکھوں میں وہ سوجن تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے بابا کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ بابا نے مجھے سہارا دیا اور اندر لے گئے۔ امی بھی جاگ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور پوچھا، مدیحہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت یہاں کیسے اور حمزہ کہاں ہے؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان انہیں ساری بات بتا دی کہ کیسے بیگم فرحت نے مجھے اکیلا چھوڑا، کیسے وہ 3 لوگ گھر میں گھسے اور کیسے حمزہ کے آتے ہی سارا ڈرامہ رچایا گیا اور حمزہ نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا خدا کی قسم میں پاک دامن ہوں، میں نے کبھی آپ کی تربیت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ سب میری ساس کی سازش ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، انہوں نے پہلے دن ہی مجھے دھمکی دی تھی۔ بابا نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں عزم تھا۔ وہ بولے، مدیحہ میری بچی، مجھے اپنی تربیت پر اور تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے عزت خریدی جا سکتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ عزت اور کردار کی دولت ان کے محلات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم فکر مت کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری بے گناہی ضرور ثابت کر دے گا۔ اور اگر حمزہ نے تمہیں بغیر تحقیق کے نکال دیا ہے تو وہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ تم یہاں رہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا کی باتوں نے مجھے نیا حوصلہ دیا، مگر میرے دل میں حمزہ کے لیے جو تکلیف تھی وہ کم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور اس کا رویہ مجھے مار رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور میں اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ محلے والوں کی نظروں میں سوال تھے اور میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں سارا دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میری پاک دامنی کی گواہی دے دے، میرے شوہر کو حقیقت دکھا دے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ادھر حمزہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ حمزہ نے مجھے گھر سے نکال تو دیا تھا مگر وہ خود بھی سکون میں نہیں تھا۔ اسے میری یادیں ستاتی تھی، میرا معصوم چہرہ اور میری وفا اسے بار بار یاد آتی تھی، مگر پھر وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا جب اس نے ان غیر مردوں کو گھر میں دیکھا تھا اور اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اپنے کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ بیگم فرحت اور نور اپنی کامیابی پر بہت خوش تھیں، وہ حمزہ کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ بیگم فرحت اسے کہتی تھیں، بیٹا شکر کرو جان چھوٹی، وہ لڑکی تو تھی ہی بد چلن، میں تو اب تمہاری شادی اپنی بھانجی سے کرواؤں گی جو ہمارے اسٹیٹس کی ہے۔ حمزہ ان باتوں پر خاموش رہتا تھا مگر اس کا دل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے، کہیں تو کوئی ایسی کڑی ہے جو اسے نظر نہیں آ رہی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس زہر کے گھونٹ کو پینے کے جو اس کی ماں نے اسے پلایا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اور میری امید دم توڑنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب شاید قیامت کے دن ہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے اور وہ مظلوم کی پکار
کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک شام حمزہ اپنی گاڑی کی سروس کروانے کے لیے اسی ورکشاپ پر گیا جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ وہ ورکشاپ پر گاڑی کھڑی کر کے سائڈ پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ ابھی بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے ورکشاپ کے پچھلے حصے سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہاں دو لڑکے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ حمزہ بے خیالی میں اٹھا اور پانی پینے کے بہانے اس طرف گیا جہاں وہ لڑکے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ایک پرانی گاڑی کے پیچھے کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور بحث کر رہے تھے۔ حمزہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ان میں سے ایک لڑکا وہی تھا جو اس دن ہمارے گھر لاؤنج میں سب سے زیادہ بول رہا تھا اور جس نے حمزہ کے سامنے معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی حمزہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ وہیں جم گیا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ابے یار تو سمجھتا کیوں نہیں، وہ بڑھیا بیگم فرحت بہت تیز ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ تو 1 لاکھ کا کیا تھا مگر کام ہونے کے بعد صرف 50,000 دے کر ٹرکا دیا اور اوپر سے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر زبان کھولی تو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ حالانکہ ہم نے کتنا بڑا رسک لیا تھا اور بدلے میں کیا ملا، صرف یہ چند ہزار روپے۔ دوسرا لڑکا بولا، ہاں یار ظلم تو ہوا ہے اس بیچاری بہو کے ساتھ، وہ کتنی ڈری ہوئی تھی اور رو رہی تھی، مجھے تو ترس آ رہا تھا مگر ہمیں تو پیسوں سے مطلب تھا، لیکن اب اگر اس بڑھیا نے باقی پیسے نہ دیے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے پاس وہ سارے ثبوت ہیں جو اس کو برباد کر سکتے ہیں۔ میرے موبائل میں اس کی وہ کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں اس نے ہمیں گھر کی چابی دی تھی اور ٹائم بتایا تھا کہ کب گھر آنا ہے اور کیا ڈرامہ کرنا ہے۔ اگر اس نے کل تک پیسے نہ بھیجے تو میں سیدھا اس کے بیٹے کے پاس جاؤں گا اور اسے سب سچ بتا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھاتی ہے۔ حمزہ دیوار کے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ جن باتوں کو سچ سمجھ کر اپنی بیوی کو ذلیل کر کے نکال چکا تھا وہ سب ایک ڈرامہ تھا اور اس ڈرامے کی ڈائریکٹر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں تھی جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت دیتا تھا۔ حمزہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنے کے لیے اتنی نچلی سطح پر گر سکتی ہے۔ اس کے دل میں بیک وقت شدید غصہ اور گہرا پچھتاوا امڈ آیا۔ اسے میرا روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب میں اس کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی اور وہ مجھے دھتکار رہا تھا۔ حمزہ نے ضبط نہ ہو سکا اور وہ غصے کے عالم میں دیوار کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ ان لڑکوں نے جیسے ہی حمزہ کو دیکھا ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بھاگنے ہی والے تھے کہ حمزہ نے چیتے کی سی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریباں دبوچ لیا جو باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ دھاڑا، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی اور میری ماں کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کھیل کھیلنے کی؟ بتاؤ مجھے، سب سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکا حمزہ کا غصہ دیکھ کر بری طرح ڈر گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بھائی صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو بیگم صاحبہ نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ بس ایسا ڈرامہ کرنا کہ آپ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیں، انہوں نے ہی ہمیں چابی دی تھی اور ٹائم بتایا تھا۔ حمزہ نے اس لڑکے سے موبائل چھینا اور وہ ریکارڈنگ سنی تو اس کے رہے سے ہوش بھی اڑ گئے۔ اس ریکارڈنگ میں بیگم فرحت کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو کام پکا ہونا چاہیے، حمزہ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ مدیحہ کا کردار خراب ہے، میں اسے اس گھر میں ایک پل برداشت نہیں کر سکتی۔ حمزہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے اپنی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور مجھ سے شرمندگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے بنا تحقیق کیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا اور مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ اتنا اندھا کیسے ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی آنکھوں کی سچائی نظر نہیں آئی اور اپنی ماں کی مکاری سمجھ نہیں آئی۔ حمزہ نے ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر والے ہیں۔ اس نے اس لڑکے کے موبائل سے وہ ریکارڈنگ اپنے فون میں ٹرانسفر کی اور لڑکھڑاتے
قدموں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا جہاں وہ اپنی ماں اور بہن سے حساب لینے جا رہا تھا، لیکن قدرت نے شاید ابھی ایک اور امتحان رکھا تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ حمزہ نے بے دلی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی، بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ آواز نور کی تھی اور وہ شدید خوف زدہ لگ رہی تھی۔ حمزہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ابھی وہ اپنی بیوی کے غم سے نہیں نکلا تھا کہ بہن کی مصیبت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے گھبرا کر پوچھا، نور تم کہاں ہو اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نور نے روتے ہوئے بتایا، بھائی میں اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی مگر یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے ایک فلیٹ میں بند کر دیا ہے اور یہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں، پلیز جلدی آئیں ورنہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نور کی بات سن کر حمزہ کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ یہ قدرت کا کیسا مکافاتی عمل تھا۔ جس الزام میں اس نے اپنی بیوی کو نکالا تھا، آج وہیں آگ اس کی بہن کے دامن کو جلانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حمزہ نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اس طرف دوڑا جہاں نور نے بتایا تھا، مگر وہ جگہ بہت دور تھی اور ٹریفک بھی جام تھی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اسے میرا خیال آیا کیونکہ میرا گھر اس علاقے کے قریب تھا جہاں نور پھنسی ہوئی تھی۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے میرا نمبر ملایا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی جب فون بجا۔ حمزہ کا نام دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے طلاق دینے کے لیے فون کر رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تو حمزہ کی روتی ہوئی آواز آئی، مدیحہ میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں مگر اس وقت میری مدد کر دو، نور کی عزت خطرے میں ہے، وہ تمہارے گھر کے پاس والے اپارٹمنٹس میں ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، میں بہت دور ہوں، اگر دیر ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ شاید حقیقت جاننے کے بعد انہیں سب سے پہلے میرا خیال آیا تھا، ورنہ تو وہ مجھے کبھی کال نہ کرتے۔ حمزہ کی وہ لرزتی ہوئی اور روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک لڑکی اور بحیثیت عورت میں جانتی تھی کہ عزت کا داغ کتنا گہرا ہوتا ہے اور وہ مٹائے نہیں مٹتا۔ میں نے اسی لمحے فون کان سے لگایا اور حمزہ سے کہا، حمزہ تم فکر مت کرو، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، تم بس وہاں پہنچو، میں نور کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فون بند کیا اور فوراً اپنے بوڑھے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات کے اس پہر مجھے یوں بدحواس دیکھ کر بابا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے سانس لیے بغیر انہیں بتایا کہ بابا حمزہ کا فون آیا تھا، نور بہت بڑی مصیبت میں ہے، اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے یا پھنسا لیا ہے اور وہ فلاں فلیٹس میں قید ہے، ہمیں ابھی اس کی مدد کرنی ہوگی ورنہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بابا جو ساری زندگی اصولوں پر چلے تھے، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور نہ ہی یہ سوچا کہ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بیٹی کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ فوراً اٹھے اور بولے، مدیحہ بیٹی گھبراؤ مت، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے فوراً اپنی پرانی ڈائری نکالی اور ایک نمبر ملایا۔ یہ ان کا ایک پرانا اور لائق شاگرد انسپکٹر وقار تھا جو اسی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا اور بابا کی بے حد عزت کرتا تھا۔ بابا نے وقار کو فون پر مختصر ساری صورتحال بتائی اور اسے سیدھا لوکیشن پر پہنچنے کا کہا اور خود جلدی سے چادر اوڑھ کر میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ہم نے ایک رکشہ روکا اور اسی جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں نور کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ راستے بھر بابا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے حوصلہ دیتے رہے اور میں اللہ سے نور کی حفاظت کی دعائیں کرتی رہی۔ ہم جب اس بدنام زمانہ فلیٹس کے نیچے پہنچے تو وہاں پہلے ہی پولیس کی موبائل گاڑی موجود تھی اور انسپکٹر وقار اپنے سپاہیوں کے ساتھ بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا کو دیکھتے ہی انہوں نے سلیوٹ کیا اور کہا، سر آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ بابا نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ فلیٹ اوپر ہے اور ہمیں احتیاط سے وہاں جانا ہے تاکہ وہ لڑکے نور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ہم سب اوپر پہنچے۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وقار صاحب نے دروازے پر دستک دینے کے بجائے ایک زوردار ٹھڈا مار کر دروازہ توڑ دیا اور ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نور
सहमी हुई बैठी थी। उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो आवारा किस्म के लड़के इसके गिर्द खड़े इसे डरा रहे थे और मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को अचानक देखकर उन लड़कों के होश उड़ गए। उन्होंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मगर पुलिस के जवानों ने फुर्ती से उन्हें दबोच लिया और वहीं ज़मीन पर लिटाकर हथकड़ियाँ लगा दी। नूर खौफ के मारे बुत बनी बैठी थी और कांप रही थी। इसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गई है। मैं भागकर नूर के पास गई और ज़मीन से उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी और हिचकियों में बोली, भाभी मुझे बचा लें, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मैं तो बस इनके साथ घूमने आई थी, मुझे नहीं पता था ये ऐसे हैं। मैंने इसे दिलासा दिया और कहा, नूर मत डरो, अब सब ठीक है, मैं और बाबा आ गए हैं, देखो पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। बाबा ने आगे बढ़कर नूर के सर पर हाथ रखा और इंस्पेक्टर वकार से कहा कि बेटा इस बच्ची का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, ये मेरी बेटी है और इज़्ज़त का मामला है। वकार साहब ने बाबा को यकीन दिलाया कि सर आप बेफिक्र रहें, इन लड़कों पर तो मैं ऐसे केस डालूंगा कि ये सारी उम्र जेल में सड़ेंगे, मगर आपकी बेटी का नाम कहीं नहीं आएगा। हमने नूर को वहाँ से निकाला और सीधा अपने घर ले आए, क्योंकि इस हालत में इसे इसके घर भेजना या थाने ले जाना मुनासिब नहीं था। बाबा चाहते थे कि मामला घर की चार दीवारी में ही रहे, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। जब हम घर पहुंचे तो अम्मी ने नूर को संभाला, इसे पानी पिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। नूर शर्मिंदगी से हम में से किसी से नजरें नहीं पा रही थी। इसे शायद अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि जिस भाभी को उसने जलील किया था आज वहीं उसकी ढाल बनी थी। अभी हमें घर पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हमजा और बेगम फरत खड़े थे। हमजा का हुलिया बिगड़ा हुआ था, आंखें सुर्ख थीं और वो शदीद परेशानी के आलिम में था, जबकि बेगम फरत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। हमजा अंदर दाखिल हुआ और दीवानों की तरह इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र नूर पर पड़ी जो अम्मी के साथ बैठी थी तो वो भागकर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। नूर अपने भाई को देखते ही दोबारा रोने लगी और बोली, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी, मैं भटक गई थी। हमजा ने इसे दिलासा दिया और फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो शर्मिंदगी, पछतावा और दुख था वो बयान से बाहर था। वो धीरे से चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे कदमों में बैठ गया। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर उसने मेरा दामन थाम लिया और रोते हुए बोला, मदीहा मुझे मार दो, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैंने हीरे जैसी बीवी को पहचानने में गलती कर दी, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं इस काबिल नहीं कि तुमसे नज़र भी मिला सकूं। बेगम फरत जो अभी तक दरवाजे के पास बुत बनी खड़ी थी वो भी आगे बढ़ी। उनका गुरूर, उनका तकब्बुर और उनकी खानदानी नाक सब खाक में मिल चुका था। उन्होंने अपनी बेटी को सही सलामत देखा और फिर मुझे देखा जो इनके बेटे के कदमों में बैठे शौहर को उठा रही थी। हमजा ने अचानक जेब से अपना मोबाइल निकाला और वो रिकॉर्डिंग चला दी जो उसने वर्कशॉप पर उन लड़कों से हासिल की थी। कमरे में बेगम फरत की आवाज़ गूंजने लगी, जिसमें वो उन गुंडों को हिदायत दे रही थी कि कैसे मेरी किरदार कशी करनी है और कैसे मुझे घर से निकालना है। ये आवाज़ सुनकर मेरे वालिदैन हैरत और दुख से बेगम फरत को देखने लगे, जबकि नूर भी सदमे से अपनी माँ को देख रही थी। हमजा ने चिल्लाकर कहा, देख लो अम्मी, ये है आपकी असलियत। आपने इस मासूम लड़की पर तोहमत लगाई, इसे घर से निकलवाया सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, और आज इसी लड़की ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई है। अगर आज मदीहा और अंकल ना होते तो सोचे नूर का क्या हशर होता। वो लोग इसकी वीडियो वायरल कर देते और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहते। ये है वो मास्टर की बेटी जिसे आप कमतर समझती थीं। आज इसने साबित कर दिया कि खानदान पैसे से नहीं बल्कि तरबियत और ज़र्फ से बनता है। बेगम फरत का चेहरा नदामत से झुक गया। वो लड़खड़ाते कदमों से मेरे पास आईं और मेरे बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो
بولی، ماسٹر صاحب مجھے معاف کر دیں، میں ہار گئی، میں واقعی ہار گئی۔ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے، مگر آج پتہ چلا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ مدیحہ بیٹی، تم نے میری بیٹی کا پردہ رکھ کر میرے منہ پر وہ تماچا مارا ہے جس کی گونج مجھے ساری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ نور بھی اٹھ کر آئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور بولی، بھابھی میں آپ کی مجرم ہوں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ کی تذلیل کی، مگر آپ نے بدلے میں میری عزت بچائی۔ آپ واقعی عظیم ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب ساری زندگی آپ کی عزت کروں گی، بس مجھے اور ماما کو معاف کر دیں۔ میرے دل سے سارا بوجھ اتر چکا تھا، میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ میں نے بیگم فرحت سے کے ہاتھ تھامے اور انہیں گلے لگا لیا اور کہا، آپ میری ماں کی جگہ ہیں اور ماں سے اولاد ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا، میرے والدین نے بھی حمزہ اور اس کے گھر والوں کو معاف کر دیا، اور یوں نفرت کی وہ دیوار جو بیگم فرحت نے کھڑی کی تھی وہ محبت اور احسار کے ایک ہی جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی۔ حمزہ نے میرے بابا کے ہاتھ چومے اور وعدہ کیا کہ وہ اب ساری زندگی میری پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ 2 دن بعد احمد صاحب بھی آ گئے تھے۔ اب ان کی طبیعت کافی بہتر تھی اور وہ دبئی سے ہم سب کے لیے تحفے بھی لے کر آئے تھے، مگر ہم میں سے کسی نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہوا اور کیسا طوفان گزر گیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ بیگم فرحت اب بدل چکی ہیں، وہ اب بھی گھر کی مالکن ہیں، مگر اب ان کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ ممتا ہے۔ وہ مجھے بہو نہیں بلکہ بیٹی مانتی ہیں اور اکثر رشتہ داروں میں فخر سے کہتی ہیں کہ مدیحہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ نور کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مگر وہ آج بھی مجھ سے اپنی سگی بہن سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور حمزہ، وہ تو جیسے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی میری خدمت کرے تو اس رات کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا جب اس نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ مگر میں اسے کہتی ہوں کہ حمزہ، وہ سب ایک برا خواب تھا جسے ہم بھلا چکے ہیں، کیونکہ حسد اور تکبر انسان کو صرف رسوائی دیتے ہیں، جبکہ صبر اور درگزر انسان کو عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کا کردار اور اچھی تربیت اس کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اگر وہ سچی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔